अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतें जो है, रहमतों का जो साया है, वो इसी तरह आप पर कायम रखे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करने वाली, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका लिंक भी शेयर करें। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी जो आवाज़ है वो पहुँच सके और राय का जो इज़हार करना है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। बड़ा आप जब तक राय का इज़हार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचती हैं, तो राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, इसी तरह साथ रहेंगी। खुश रहें, आबाद रहें इंशाअल्लाह। हमारे इसमें कुछ एक छोटा-सा मसला आ रहा है, उसको साथ में हल कर लें तो हमें सिर्फ़ ये कुछ अब शायद इश्यू खत्म हो गया है। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है खत्म हो गया है, बट चलते हैं अभी ज़रा अपने वीलॉग की तरफ और बताते हैं आपको इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई जिसे कहते हैं कि अपना शुरू करती है, लेकिन उस पे कुछ ना कुछ जो है वो नज़दीक पहुँच जाता है। लेकिन आज सुबह उनका जो था इमरान खान साहब जो हैं उनकी आज पेशी थी। लेकिन ये रोज़ रात को कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं और इनका ख्वाब जो है ना वो बस सुबह के टाइम 0-0 हुआ होता है। खुद ही दुश्मन है अपने, इनको दुश्मन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और ख़ास तौर पर पूरी पार्टी मिलकर चाहती है कि किसी तरह इमरान खान जेल से बाहर ना आए। ये सबसे बड़ा ख्वाब है इनका। इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आए। कल रात सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का जो है वो केस था और कल रात ही इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज़ मुहिम का आगाज़ कर दिया। अभी केस शुरू नहीं हुआ और कोई ऑर्डर भी नहीं आया था। हो सकता था चीफ जस्टिस इमरान खान के हक में बात करते, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ मुहिम जारी रखी। यानी कुछ लोग हैं पीटीआई में फैसला कुन ओहदों पर जो नहीं चाहते कि इमरान खान को रिलीफ मिले, इमरान खान के लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकले। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के मुकदमात की समाअत थी और ये बगैर किसी कार्रवाई के मुअत्तल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इमरान खान के 9 मई के मुकदमात की मुतल्लक ज़मानत की अपीलों की पर समाअत के लिए मौजूद था। इस मौके पर इमरान खान के वकील की जानब से कहा गया जी जो समाअत है, इस जो केस है, इसको मुअत्तल अगली अगली मतलब कि इसको कर दिया जाए, समाअत मुलतवी किया जाए। ये उनकी दरख्वास्त थी, उनकी रिक्वेस्ट थी और बाद में अदालत जो है उसको 12 अगस्त तक जो है मुलतवी कर दिया और बाहर आकर अलीमा खान ने वही जो रात को मुहिम चलाते रहे हैं, सुबह जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो फिर अदालतों के खिलाफ जो है वो वही चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो ये जब आप अदालतों के खिलाफ ये सब कुछ करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इनके करने के बाद जो है अदालतें इनके खिलाफ कोई फैसले करेंगी, लेकिन अदालतों के खिलाफ जब आपके केस चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर थोड़ी बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ख्याल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये दुश्मन है, इनको इनको इस बात का पता है, ये इस चीज़ को समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब के बारे में हम इस तरह की चीज़ें जारी रखेंगे तो डेफिनेट इमरान खान साहब को इसका नुकसान होगा और ये जो है इमरान खान का नुकसान ना करें या इमरान खान का नुकसान ना करने के बारे में सोचें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन्होंने इस काम को जारी रखा। इधर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मुआशी महाज पर कारकर्दगी दिखा रहा है और चीज़ें जो हैं वो बड़ी तारीखी रुख इस्तेमाल उस तरफ जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए जो है वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं और उनका अमेरिका रवाना होना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखें, इस वक़्त दुनिया जो है वो अमेरिका की तरफ हमेशा ही देखती है, लेकिन जो रिलेशन इस वक़्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ है, ये मेरे ख़्याल में इससे पहले कभी इस कम से कम इस लिहाज से नहीं हुए या यहाँ पर नहीं पहुंचे जो अब हैं। उसकी रीजन क्या है कि तजारत की जा रही है, कोई इमदाद लेने नहीं जा रहा है, कोई हेल्प लेने नहीं जा रहा है या कोई कर्ज लेने नहीं जा रहा है, बल्कि तजारत करना जा रहा है पाकिस्तान। और जब तजारत करने जा रहा है पाकिस्तान तो इसका कोई जोड़ नहीं है। तफसीलात के मोहम्मद औरंगजेब तजारती माहदे को खत्मी शक्ल देने के लिए वाशिंगटन डीसी जो है वो रवाना हो गए, जहाँ तो है कि 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन से कबल दोनों ममालिक के दरमियान
باہمی طور پر متفقہ ٹیریف پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم آفس میں ایک اجلاس میں شرکت کی، جس کے بعد انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ واشنگٹن روانہ ہوں تاکہ ممکنہ ڈیڈ لائن سے قبل امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا سکے۔ بڑی کامیابی ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح سے لائٹ نہیں لے سکتے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے بعد آپ کی مارکیٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹ امریکہ اگر ملتا ہے، ایکسس ملتی ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے پاکستان میں عام انسان کی زندگی سے لے کے حکومت تک کو بڑا ریلیف ملے گا۔ ادھر گنڈا پور کو ہٹانے کے حوالے سے جب خبریں آئی تو گنڈا پور بکھلا گیا، دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ گنڈا پور کو پتہ چلا ہے کہ ہٹایا تو جا رہا ہے، لیکن ذرا سیاسی شہید ہو جاؤں اور پوائنٹ سکورنگ کر لوں، پھر منہ کے فائر تو ہے ہی ہے۔ وہ گنڈا پور ہمیشہ ہی منہ سے فائر کرتا ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہے۔ سب کو چیلنج کر رہا ہوں سیاسی اور جمہوری طریقے سے، نہ تم میری حکومت کرا سکتے ہو، نہ تمہاری اوقات ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی حیثیت ہے۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ کم از کم مجھے اور آپ کو تو نہیں کہہ رہا۔ گنڈا پور بخوبی جانتا ہے کہ کس کی کتنی حیثیت ہے۔ اب جب اسے ہٹایا جا رہا ہے تو یوتھیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی باتیں کرے گا، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یوتھی ضرور بیوقوف بنیں گے، کیونکہ یوتھیوں کا کام ہی گنڈا پور کے ہاتھوں بیوقوف بننا ہے۔ یوتھیوں کو ہر راہ چلتا یوٹیوبر جو ہے عمران خان کے نام پر وہ بیوقوف بنا لیتا ہے، تو پھر یہ تو گنڈا پور اس کا مطلب کہ یوتھیوں کا اس وقت ہیڈ ماسٹر لگا ہوا ہے، تو وہ تو اس کو بیوقوف بنائے گا۔ کیونکہ پچھلے دنوں ابھی ان سے پوچھا گیا، سوال بھی پوچھا گیا کہ حسن ایوب صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں کر کے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جانا آپ کا ٹھہر گیا اور آپ کے نام کے ساتھ جلد سابق لگے گا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کی زبان تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی زبان سے کون واقف کار نہیں ہے، یہ تو آپ کو اندازہ ہی ہے۔ پھر جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے کیونکہ ان کی ہمیشہ سے وہ خاصا رہا ہے۔ لیکن خیر، وہ ان کا جو ان کا غصہ ہے، جو ان کا لہجہ ہے، جو ان کی چیزیں، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ واقع جا رہا ہے، اور جس لیول کا وہ بیوقوف بنا رہا ہے یوتھیوں کو، جس طرح سے یوتھیوں کو اس وقت اب وہ یوتھیوں میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، یوتھیوں کا صلاح الدین ایوبی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف کے معاملات جو ہیں کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ میرا خیال یہ وہی ٹائم آ گیا جو ٹائم عمران خان پہ آیا تھا، اور عمران خان کے تحریک عدم اعتماد ہونے سے پہلے جس قسم کی حرکتیں عمران خان کیا کرتے تھے، میرا خیال ہے اسی قسم کی حرکتیں جو ہیں اب وہ گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، ادھر ایک اور خبر چل رہی ہے کہ شاید سیم پیج کہیں پھٹ گیا، اور اس وقت معلومات کی جو ہے نا وہ میں آپ کو بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ نہ تو کوئی سیم پیج پھٹا ہے اور نہ ہی پھٹنے کے چانس ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈر اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ ان کا مقصد اقتدار نہیں، بلکہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی جو معیشت تھی عمران خان کے ہاتھوں سے بچائی گئی تھی، اس کو سہارا دینا تھا، اور پاکستان کو وہی مقام دلانا ہے جو پاکستان کا رائٹ اور حق ہے۔ وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، چاہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو، چاہے وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو، پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی لیڈرشپ، جس کی تعریفیں جو ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 26 بار ہندوستان کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پر بھی اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نام 26 بار ٹرمپ لے کر انڈیا کو چھیڑ رہا ہے۔ تو یہ 26 بار جو ٹرمپ کے منہ سے ابھی جو ریسنٹلی شاید کل کی ہے یا آج صبح کی ہے یا پرسوں کی ہے، میرے خیال میں کل کی ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی ٹرمپ نے پھر وہی کہا جو پچھلے 26 بار کہا، اور کہا کہ ہندوستان کو کالر سے پکڑ کر کہا کہ انسان بن جاؤ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنگ بھی کریں، آپ لڑائی بھی لڑیں، اور پھر آپ سے کسی قسم کی کوئی ٹریڈ بھی کی جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پیج پر ہونے کی ہی سارے کمال ہیں کہ وہ ایک پیج پر ہیں۔ تو ایک پیج پر ہونے کا جو وہ اثرات ہیں، ثمرات ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو خواہش کر رہے ہیں، یہ جن کی خواہش ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے، وہ میرے خیال میں ان کے لیے کافی ہے۔ گنڈا پور کی حرکتیں اور بڑھ کے ہیں، صوبے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ حرکتیں تو بڑی اس طرح کی کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کے پلے ککھ نہیں ہے۔ پلے ککھ کیا نہیں ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ ادھر آگے بڑھ کے مار جاتے ہیں، لیکن صوبہ ان کا بے حال پڑا ہوا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں انقلاب لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ محکمہ خصوصی تعلیم پنجاب اور برٹش کونسل کے اشتراک سے خصوصی تعلیم میں عالمی تربیت اور بہترین بین الاقوامی طریقہ کار اپنانے کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر ثانیہ عائشہ کی قیادت میں یہ شراکت اساتذہ کو جدید مہارتیں فراہم کر کے خصوصی بچوں کی تعلیمی موقع اور معیار میں بہتری لائیں گے، بلکہ میرے خیال میں انقلابی بہتری لائیں گے۔
دیکھیں خصوصی بچے جو ہیں اب جو یورپ میں رہتے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خصوصی بچوں کے لیے یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالک میں کس طرح کہ ان کے لیے کس طرح سے کر کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسپیشل ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اس سے الٹ ہے۔ اسپیشل بچوں کی پاکستان میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر، فیملی یا کہیں نہ کہیں آپ کے کوئی نہ کوئی اسپیشل کڈ ہوگا، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ لیکن مریم نواز کی قیادت میں جو ثانیہ عاشق ہے، جو صبح شام یہ کام کر رہی ہیں اور صبح شام جو اس طرف بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہیں، میرے خیال میں وہ ایک بڑا کمال کا کام ہے۔ اور اللہ پاک اس کام کا، میں تو کہتا ہوں یہ اللہ پاک اس کام کا اجر دے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، سڑکیں بنانا، روڈ بنانا، نارمل سکول بنانا، یونیورسٹیاں اور بہت سارے دوسرے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے، لیکن یہ اسپیشل بچوں کی ایجوکیشن کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں لوگ، اللہ پاک ان کو ضرور اس کا اجر دے گا۔ اچھا جی، ایک اور بھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی جو نیا پروجیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ 6 ماہ کی قلیل جو مدت ہے، اس میں تکمیل پہنچنے والا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ بہاولپور سٹی منصوبہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کا ایک حصہ ہے۔ جدید کیمروں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، ٹیکنالوجی سے لیس نہیں صرف نظام جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر ہے، بلکہ شہریوں کے لیے تحفظ، اعتماد اور سکون کی نئی فضا بھی قائم کرے گا۔ سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے یہ پنجاب میں آہستہ آہستہ، یہ لاہور سے شروع ہوا تھا اور اب گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑے شہروں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس سے ایک تو یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو پکڑنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ کون سے شاپ پہ یا کس جگہ پہ یا کیسے کوئی چوری کی واردات ہو، کوئی قتل کی واردات ہو، کسی حادثے کی واردات ہو، اس کو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک جو آپ کے جو کیمرے ہیں، چھوٹے موٹے جو جرم کرنے والے ہوتے ہیں یا جو بڑے جرم ہوتے ہیں ان کو پکڑنے میں کتنی آسانی دیتا ہے، اور اس سے پھر ایک لوگوں میں اعتماد بھی بحال ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، تو کسی بھی قسم کا آپ کو، ایون آپ کی جو ٹریفک ہے اس کو یہاں سے ٹریفک والوں کے جو جرمانے بھیج رہے ہوتے ہیں، جو آپ اشارے پہ نہیں رکتے یا کچھ آپ ایسے اشارے کاٹتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، تو اس میں بھی کام ہو رہتا ہے۔ ان کیمروں کا کمال یہ ہے کہ پچھلے دنوں قصور میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے میں بھی لگے ہوئے ایک کیمرے نے اس درندہ صفت انسان، میں تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیمروں پہ بات آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں، اس کو بھی کیمروں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور میرے خیال میں وہ گرفتار ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ تو مریم نواز کا یہ منصوبہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر بڑے شہر کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی ایک کمال کا منصوبہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔